बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक दफ़ा फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी है, लेकिन मुज़ाकरात की इस दावत में उन्होंने कुछ अपने भी मुतालबात जो हैं वो शामिल कर दिए हैं। तो अपोजिशन की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म की ये जो दावत है इस पर क्या रद्द-ए-अमल है, और इसके अलावा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने पीका तरमीमी एक्ट को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। इस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं रियासत अली आज़ाद साहब, उन्होंने एक बाकायदा स्टेटमेंट भी जारी कर दिया है। और सहाफ़ी तो पहले ही इस पीका के नए कानून के ख़िलाफ़ सड़कों पे थे, अब यूनिवर्सिटियों के जो टीचर्स हैं वो भी सड़कों पे आ गए हैं। तो जहाँ पे सहाफ़ी और यूनिवर्सिटी के टीचर्स जो हैं वो सड़कों पे आ जाएं तो फिर वहाँ पे सूरत हाल किधर जाएगी। तो इन मामलात पे गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब उमर यूब खान साहब, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर। बहुत बहुत शुक्रिया उमर साहब। बुनियादी तौर पे तो हम ये चाहते हैं कि जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा फिर आपको दावत दी है मुज़ाकरात की, पहले ज़रा आप उन्हीं के अल्फाज सुन लें और उन्होंने कुछ अपने भी मुतालबात आपको सुनाए हैं वो भी सुन लें और फिर आपका जवाब लें। पीटीआई के साथ जो मुज़ाकरात थे, मीटिंग 28 तारीख को होनी थी, उससे पहले वो भाग गए। ये आए बैठे, हाउस कमेटी के लिए हम तैयार है। ये 2018 के इलेक्शन की जो कमेटी बनी वो भी अपना काम मुकम्मल करे, और 2024 का फरवरी का इलेक्शन वो भी हाउस कमेटी बने, वो हकायक सामने लेके आए। इस तरह अगर 26 नवंबर के धरने की बात करते हैं तो 2014 का जो धरना था उसका भी हाउस कमेटी अहाता करे और 26 नवंबर 2024 को भी अहाता करे। इट टेक्स टू टू टैंगो। मैं बिल्कुल तैयार हूँ सदके दिल के साथ, नेक नीति के साथ कि ये डायलॉग आगे बढ़े। जी उमर यूब साहब, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं सदके दिल के साथ तैयार हूँ, डायलॉग आगे बढ़े, वो आपको दोबारा दावत दे रहे हैं। आपका क्या रिस्पॉन्स है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम पे मदऊ किया। हमेशा एक ऑनर की बात होती है। सबसे पहली बात यह है कि शहबाज शरीफ का ये ऑफ़र टोटली रिजेक्टेड अपोजिशन की तरफ से। हमारे बिल्कुल क्लियर, हमारी इंटेंशंस भी क्लियर थी। नेक नियति से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने नेगोशिएशंस कमेटी बनाई, क्लियर हमारे वहाँ पे डिमांड्स थी, और वो मैं एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन मैं दोहराता हूँ। नंबर एक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने हमारे असीरान हैं उनकी रिहाई आइन और कानून के मुताबिक, न ढील न ढील, नंबर एक। नंबर दो, 9 मई और 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन, और नंबर तीन, इसके साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो बारह बार हमने हुकूमत को बावर कराया और उन्होंने अग्री किया कि हमारी रसाई वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब तक एक अनमॉनिटर्ड माहौल में, और उन्होंने दोनों बार अपने एलानिया में इसको ऐड किया, वो नहीं करा सकते, और लिहाजा टोटली रिजेक्टेड। और दूसरी चीज़, शहबाज शरीफ जो अभी बात कर रहा था, लगता है कि स्क्रिप्ट उसको ज़रा डिस्पैच राइडर के ज़रिए लेट पहुंची, बहुत देर कर दी। नहीं, तो वो जो बात कर रहे हैं कि अगर आप चाह रहे हैं कि 2024 का जो इलेक्शन है उसकी इंक्वायरी की जाए तो 2018 की भी करवा लें, इसमें आपको क्या एतराज़ है? फाफेन का मीर साहब आप देख लें, फाफेन की भी रिपोर्ट्स आई हैं कि 2018 में भी हमारे साथ दागा हुआ था कि हमारी 30 से ज़्यादा सीटें जो है वो उस वक्त की PMLN को ही दी गई थी। ये मैं नहीं कह रहा, ना आप कह रहे हैं, ये फाफेन की रिपोर्ट भी है और जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हैं वो कह रहे हैं। और 2024 में तो टोटल यहाँ पे आप समझें कि एक आपका रिजल्ट ही तब्दील कर 180 सीटों से हम उठा के तो 92 सीटों पे ले आए थे। तो ये जो आपने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात ख़त्म करके तो अपोजिशन की दीगर जमातों के साथ राब्ते शुरू कर दिए हैं, तो क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि अब आप एक सियासी इत्तेहाद बना के हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाने की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल यही बात है, हमने शुरू भी किया था। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, हमारे जगज़ई साहब जो कि हमारे प्रेसिडेंट हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उनकी सरबराही में हम लोग इंशाअल्लाह ताला यही करने जा रहे हैं, और मुख्तलिफ़ पार्टियों के साथ हम लोग बहुत एक्टिवली हम लोग ये इसको आगे लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे ये भी मैं कहता चलूँ, आपने पीका लॉ के बारे में भी बात की है, मैंने ट्वीट भी किया था, असेंबली में भी हम लोग बोलने की कोशिश की, हमें स्पीकर ने इजाज़त नहीं दी। न सिर्फ पीका एक्ट में तरामीम, बल्कि आपका पाकिस्तान डिजिटल बिल जो कि आपका कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में पेश हुआ था, और तकरीबन महीने से पीपल्स पार्टी वाले भी हमारे साथ पहले मिले हुए थे, उसको ब्लॉक करने में हम लोग उस वक्त तक कामयाब थे। पर अचानक पीपल्स पार्टी को कहीं से डायरेक्शंस आई हैं और उन्होंने दोगलापन दिखाया और उन्होंने
پاکستان ڈیجیٹل بل کے لیے انہوں نے حامی بھری، اور یہ وہ مسودہ یا یہ وہ قانون ہے جس کے تحت جتنے ادارے جو کہ ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ یا باقی اداروں کے ساتھ ہیں وہ سارے کے سارے ایک ہی چھتری تلے آ جائیں گے، اور وہ ٹیلر میڈ ایڈ وہ دیں گے اور کسی شخص کو وہاں پہ وہ بٹھا دیں گے۔ پیکا ایکٹ جو ہے وہ کیونکہ براہ راست جرنلسٹ کمیونٹی کو متاثر کر رہا ہے تو اس پر تو بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، لیکن یہ جو ڈیجیٹل پاکستان بل ہے اس کو ذرا اگنور کر دیا گیا، اس کو اگنور کر دیا گیا، اور یہاں پہ ہم نے 6 لوگوں نے ہم نے اس کے خلاف ووٹ دیا، ڈسینٹنگ نوٹ ہم نے لکھا، اور سائن کے ساتھ میں نے سیکرٹری آف کمیٹی کو میں نے دیا، چیئرمین کو دیا، میں نے کہا جی اگلے دن 12 بجے سے صبح آپ کے پاس ہوگا۔ ان کو اتنی رش تھی، ان کو اتنے سخت ڈائریکشنز تھے کہ اگلے مطلب اسی وقت وہ قومی اسمبلی کے ایجنڈا پہ لایا گیا، اس پہ لایا گیا، ایجنڈا بزنس پہ لایا گیا، اور اگلے دن وہ قانون پیش ہوا، اور ہمارے جو اعتراضات تھے وہ وہاں پہ نہیں رکھے گئے جو کہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی۔ یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ آپ اور پیپلز پارٹی جو ہیں آپ مل کے اس کو تقریباً آپ نے 1 مہینے تک ڈیلے کیا پیکا امینڈمنٹ ایکٹ 2025 کو، لیکن جس دن اس نے ہاؤس میں منظور ہونا تھا تو اس دن تو آپ بائیکاٹ کر کے چلے گئے، تو آپ نے حکومت کو فری ہینڈ نہیں دے دیا؟ ان کے پاس میجورٹی تھی میر صاحب، وہاں پہ بھی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں ہمارے 6 ممبرز تھے، ہم 6 نے اپوزیشن کے، ہم نے ووٹ اپنا اس کے اگینسٹ دیا، دلائل دیے، سارا کچھ کیا جو ہم سے حت الوسع کوشش ہوتی ہے جمہوری ایک فریم ورک کے اندر۔ ہم لوگ کوئی گورلا فورس تو نہیں ہے، اور وہاں پہ ہم نے ساروں کو یہ دلیل دی، اور ہم نے کہا کہ تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی، اور قومی اسمبلی میں بھی وہاں پہ اکثریت رائے کے ساتھ ہوتی ہے، ان کے پاس میجورٹی ہے، اور انہوں نے وہ میجورٹی یوز بھی کی، اور میں نے اٹھ کے، ہم لوگ جب ڈیسک ہمپنگ کر رہے تھے، ڈیسک بجا رہے تھے، وہ اسی لیے کیونکہ اسپیکر نے ہمیں اجازت نہیں دی بات کرنے کی، اور وہ اس کو بلڈوز کر رہے تھے، اور انہوں نے بلڈوز کیا۔ اور یہ بھی میں کہتا چلوں میر صاحب کہ آپ کا پاکستان ڈیجیٹل بل اور پیکا آرڈیننس یہ دونوں مل کے اتنے خطرناک قوانین ہیں کہ پاکستان میں اس وقت اظہار رائے کوئی آپ کا شخص کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کیا چیز آپ غلط بات کر رہے ہیں، وہ خود اس کی ڈیفینیشن کریں گے، آپ ہو گئے، میں لیکن ہوگا، ہم حکومت سارے کے کہتی ہے سارے۔ کہ ہم نے تو یہ فیک نیوز ختم کرنے کے لیے یہ بل لے کے آئے، تو پھر مجھے یہ بتائیں میر صاحب کہ وہ فیک نیوز کی ڈیفینیشن کون کرے گا؟ ہاں یہ اس بل میں فیک نیوز کی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے ماشاءاللہ آپ کا بہت تجربہ ہے اس کے ساتھ، لیگل قانون سازی کے ساتھ بھی اور میڈیا کے ساتھ بھی۔ وہ فیک نیوز وہاں پہ قانون بنتا ہے تو اس پہ ہر ایک آئٹم کا ایک ڈیفینیشن ہوتا ہے۔ فیک نیوز کون ڈکلیئر کرے گا؟ فیک نیوز کی ڈیفینیشن کوئی سیکشن آفیسر کرے گا، کوئی بھوٹا صاحب کریں گے، کون کرے گا؟ وہ تو حامد میر صاحب ہو گئے، عمر ایوب ہو گئے، ہم سارے کے سارے اندر ہوں گے۔ اچھا لیکن حکومت کے بہت سے وزراء یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے یہ جو پیکا امینڈمنٹ ایکٹ 2025 منظور کیا اس لیے کیا کہ ہم سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ فیک نیوز کا خاتمہ کیا جائے، اور کہا جاتا ہے کہ جی فیک نیوز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے پاکستان میں کوئی قانون نہیں تھا، جبکہ جو 2016 کا جو پیکا ایکٹ ہے یہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے کیا تھا، تو اس کا مقصد بھی سوشل میڈیا کو بھی ریگولیٹ کرنا تھا۔ سائبر کرائمز کو روکنے کے لیے جب آپ بل بناتے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اس نے بھی، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے بھی کچھ قوانین بنائے تھے، اور ان میں سے وہ جو قوانین ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں۔ اس میں جو ایک قانون ہے اس کا گیزٹ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ہوا جی اکتوبر 2021 میں، لیکن یہ بل جو ہے یہ اس کے رولز جو ہیں وہ 2020 میں سامنے آئے تھے، اور اس پہ ہماری بھی کنسلٹیشن ہمارے ساتھ بھی کی گئی تھی، اور اس وقت کنسلٹیشن کی تھی ہیومن رائٹس کی منسٹر ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ نے۔ اور یہ جو بل ہے اس کا نام جو ہے وہ یہ ہے، اس بل کو انہوں نے نام دیا ہوا ہے جی کہ آن لائن کنٹینٹ جو ہے اس کو، اس کا نام ہے ریموول اینڈ بلاکنگ آف ان لافل آن لائن کنٹینٹ رولز 2021۔ عمر ایوب صاحب، رولز تو آپ کی حکومت نے پہلے سے بنائے ہوئے تھے اور اس وقت بھی ہم نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، پھر آپ کی حکومت 2022 فیبرری میں انہوں نے پریزیڈنشل آرڈیننس کے ذریعے پیکا امینڈمنٹ لا جو ہے وہ امپوز کیا، اس کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس نے معطل کر دیا تھا۔ تو یہ سارا کچھ تو پہلے بھی موجود تھا، آپ کی حکومت نے بھی اس پہ کام کیا، قانون بنایا، ہم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، عدالت نے اس کو معطل کر دیا، سسپینڈ کر دیا۔
تو مسلم لیگ نون تو آپ کے راستے پہ چل رہی ہے. دو اہم چیزیں ہیں امیر صاحب. سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمارے دور پہ جب وہ امینڈمنٹس آئی تھی وہ زیادہ تر پرنوگرافی، مینلی پرنوگرافی ٹارگٹ تھا، کیونکہ یہیں سے زیادہ اس کو فروغ دیا جا رہا تھا اور اس کو بلاک کرنے کے لیے تھا. اس پہ میڈیا کا نہیں تھا. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلاک کیا، بالکل ٹھیک انہوں نے کیا. اور انسان سیکھتا بھی ہے. اور میرا خیال ہے یہاں پہ جس سفر میں آدمی جب گزرتا ہے اور جب اپنے سر پہ بھی آن کے پڑتی ہے تو انسان کو اور مزید انسان بہتر طریقے سے سیکھتا ہے. تو میرا نہیں خیال. اور دوسری اہم بات یہ میں کرتا چلوں میر صاحب، آپ نے بھی بات کی کہ ڈیجیٹل میڈیا کو یا سوشل میڈیا کو بلاک کرنے کی بات. فائنینس کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں ان دنوں میں یونیورسٹی میں تھا تو آپ کا پاؤنڈ جو ہے برٹش پاؤنڈ، اس کی ویلیو کو سپورٹ کرنے کے لیے بینک آف انگلینڈ نے خربوں ڈالر لگائے. مارکیٹ کی فورسز کو وہ ڈیفیٹ نہیں کر سکتا تھا. آج بھی جو مرضی ہے حکومت وقت کوشش کرے، مارکیٹ کی یا سوشل میڈیا کی فورسز کو آپ آج کے اس دور میں نہیں کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ شمالی کوریا دیکھ لیں، آپ میانمار دیکھ لیں. یہ ماڈل جو اختیار کیا گیا ہے یہ بدقسمتی کے ساتھ پاکستان میں میانمار کا ماڈل ہے یا شمالی کوریا کا ماڈل ہے. اور ابھی میں بھی ٹویٹ بھی کروں گا، یہ جو یو ایس بزنس مین آئے ہیں اور ساری اخباروں میں ان کے پرومیننٹلی ان کا دکھایا گیا اور شو کیا گیا کہ جی گرینیل کو مس لیڈ کیا گیا ہے. یہ سارے کے سارے جو آپ کا پیکا لا امینڈمنٹ اور آپ کا ڈیجیٹل پاکستان کو ویپنائز کرنا، یہ جرنلسٹ کئیوں کے سر پہ کن پٹی پہ بندوق رکھ کے یہ ساری کی ساری اخباروں میں پرومیننٹ جگہ پہ دکھایا گیا ہے. اور یہ سپریشن اور یہ کوورژن سے یہ ہوا ہے جس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی امریکن بزنس مین پاکستان میں آ کے تو کہتا ہے یہ حکومت بڑی اچھی ہے اور اپوزیشن نے رچرڈ گرنیل کو مس گائیڈ کیا، تو یہ اس کا رائٹ نہیں ہے، اس کی اوپینین ہے. نہیں وہ ضرور کہ پر مسئلہ یہ نا میر صاحب، وہ کہتے ہیں کہ اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. تو 2 سال سے ہم لوگ ایس آئی ایف سی کا بھی انتظار کر رہے ہیں کہ تقریباً 50 ارب ڈالر سے زیادہ آ رہے ہوں گے. شاید وہ بھول گئے ہوں گے کہ آپ کا الیکٹرانک فنڈز ٹرانسفر کے ذریعے سیکنڈ میں فنڈز ٹرانسفر ہو جاتے ہوں گے. تو مختلف دوست ممالک سے انہوں نے اونٹ کے قافلوں پہ وہ ڈالر لدے ہوں گے اور وہ اونٹ کا قافلہ ریگستان میں کہیں پہ بھٹک گیا ہوگا. شاید ان کو کوئی فورس بھیجنی چاہیے اس کو ڈھونڈنے کے لیے. ابھی تک پاکستان میں تو 50 ارب ڈالر ایس آئی ایف سی کے. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان میں نئی لیجسلیشن ہو رہی ہے، قانون سازی ہو رہی ہے، تو پاکستانی ریاست کو میانمار یعنی کہ برما اور نارتھ کوریا جیسا ملک بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. کوشش نہیں، بن گیا. آپ کا یہاں پہ بدقسمتی کے ساتھ 20 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ کا آئی ٹی سیکٹر ڈیڈ ہے، انویسٹمنٹ ہو نہیں رہی. آپ کا پی آئی کی پرائیویٹائزیشن کے لیے بڈ پرائس 85 ارب روپے رکھتے ہیں، 10 ارب آتا نہیں ہے. ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو پرائیویٹائز کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی ٹیکر نہیں ہے. یہاں پہ گورنمنٹ نام کی کوئی چیز ہے نہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہے ان کو کہاں پہ. ان کے پاس میر صاحب یہ آپ کو اڈیالہ جیل میں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ان مانیٹرڈ انوائرمنٹ میں ہماری ملاقات نہیں کرا سکتے ہیں. باقی ان کے ہاتھ میں کیا ہے. اچھا، لیکن وہ جب حکومت کے لوگ اس جگہ پہ بیٹھتے ہیں جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ آپ کے بارے میں، عمر ایوب خان کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جو کہ کافی پریشان کن ہوتی ہیں. تو جن صاحب نے کل ہمارے شو پہ بات کی، اس وقت عمر ایوب صاحب یہاں پہ موجود نہیں تھے تو وہ جواب نہیں دے سکے. مجھے بہت سے لوگوں نے کہا جی کہ عمر ایوب صاحب کے سامنے وہ کلپ چلائیں تاکہ عمر ایوب صاحب جواب دیں. سنیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، چیف وپ پاکستان مسلم لیگ نون، انہوں نے کیا کہا. ابھی جتنے اسمبلی کے سیشن ہوئے ہیں پورے دنوں میں عمر ایوب صاحب فائل اٹھائی ہوئی ہے، ڈیسک کو مار ڈیسک توڑ دیا ہے. ابھی اس دن ان کا وہ کھولا مائک، اسپیکر نے مائک ہی نہیں چلا، وہ ٹوٹا ہوا ہے. یہ تو حرکتیں ہیں. تو مائک ٹوٹا ہوا ہے تو وہ کیسے توڑ دیا عمر ایوب نے فائلیں مار کے. عمر ایوب صاحب، میانمار یا نارتھ کوریا میں جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ فائلیں مار کے ہاؤس کا مائک تو نہیں توڑتا. میر صاحب مجھے تو ابھی ہنسی آ رہی ہے، آپ بھی مسکرا رہے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک طارق فضل صاحب نے بات کی ہے کہ اسپیکر نے مائک کھولا، وہ چلا نہیں. اسپیکر نے تو مجھے مائک دیا نہیں کہ میں بات کر سکوں. انہوں نے تو ہمیں وہ اسٹرینگولیٹ کیا ہوا ہے. اچھا، وہ بات کرنے نہیں دیتے وہاں پہ، تو ہمارا مائک بند ہے نمبر 1. تو یہ تو یہاں پہ میں نے اس کی سٹوری طارق فضل صاحب کی یہاں پہ رد کر دی. نمبر 2، ڈیس مارنا. آپ ماشاءاللہ صحافت میں مطلب 28 سال ہو گئے ہیں اسے، تقریباً 30 سال سے زیادہ. آپ خود پارلیمنٹس میں دیکھتے رہے ہیں. ڈیس بجانا یا ڈیس تھمپنگ یہ تو ایک نارمل
روایت ہوتی ہے. نواز شریف بھی کرتے رہے ہیں, شہید محترمہ بینظیر بھٹو بھی کرتی رہی ہیں, اور اس سے زیادہ, بلکہ اس سے زیادہ ہوتا رہا ہے اور مسلسل ہوتا رہا ہے. اور جہاں تک فائل میں نے ماری ہے, میں نے تو اور کچھ نہیں کیا. فائل کیا ہوتی ہے؟ وہ گرین فائل ہوتی ہے, اس کو ڈیسک مارنے سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں, لیکن اگر وہ مائک پہ لگ جائے تو مائک ٹوٹ سکتا ہے. مائک فلیکسیبل ہوتا ہے, اس کو تو کچھ نہیں ہوا. میں نے آپ کو بتایا نا, مائک وہاں پہ کس نے 2 سیکنڈ کے لیے مائک کھولا تھا تو میری آواز گئی تھی, پھر انہوں نے بند کر دیا, اوپر سے اسپیکر نے کہا بند کر دو, تو مائک بند ہو گیا. تو یہ تو ریکارڈ کی بات ہے. اچھا, اب ایک اور بھی بات کیا جی, طارق فضل چودھری صاحب جو ہیں وہ کل کافی جوش و جذبے میں تھے. ایک اور بھی بات کیا, ویسے میں نے ان کو ذرا وارن بھی کیا تھا کہ یہ بڑی سینسٹیو بات آپ کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے کر دی. تو عمر ایوب صاحب کیونکہ موجود ہیں تو وہ رسپانس بھی دے سکتے ہیں. عمر ایوب جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایکٹنگ, پیچھے ایک بندہ ویڈیو بنا رہا ہے, دوسرے کی ویڈیو بنا رہا ہے, نعرے او فلانا, کتابیں پھاڑ. میں نے ان کے ممبر کو, شاید اس کے بعد انہیں کو عقل آ جائے, جب یہ کاغذ پھینک رہے تھے نا, ابھی آپ کی ٹی وی میں دیکھا, اڑا رہے تھے, وہ جو ہمیں دستاویزات اور بلز ملتے ہیں اسمبلی میں نے ایک کو کھول کے, نام نہیں لوں گا میں, اچھا نہیں لگتا, پی ٹی آئی کے ممبر ہیں, 2 اڑا رہے تھے, ایک دسی صاحب تھے, ایک اور تھے. دوسرے کو جا کے میں نے دکھائی وہ کتاب, نام محمد لکھا ہوا. میں نے کہا خوف خدا کریں آپ, اسی تک کاغذ پاؤں میں گرتے ہیں. عمر ایوب صاحب اس کا کیا جواب دیں گے؟ میر صاحب, بدقسمتی کے ساتھ ریلیجن کارڈ استعمال کرنے کی ناکام کوشش نمبر 1. نمبر 2, اس کو میں ایڈریس کرتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی ویڈیو بنانا, تو جب ان کی حکومت تھی تو ساتھ طارق فضل صاحب بھی تھے اور مریم اورنگزیب بھی تھیں, تو وہ تو ویڈیوز بناتی تھیں. تو وہ ٹائم ان کو یاد نہیں ہے, زیادہ دور کی بات نہیں ہے, مطلب 2-2.5 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. ابھی آتے ہیں, یہ ریلیجن کارڈ انہوں نے استعمال کیا, مذہبی کارڈ. ان کو میرا خیال ہے کہ اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, وہاں پہ کون سا ایسے دستاویزات ہوتے ہیں, کویشچن آرٹس کے, مطلب آپ کے بلز ہوتے ہیں, بلز کیا آپ کے وہ پیمفلیٹس ہوتے ہیں, یا بزنس آپ کا ہاؤس بزنس آرڈر آف دا ڈے جو ہے وہ ہے, ایجنڈا جس کو آپ کہتے ہیں عام فہم زبان میں, وہ ہوتا ہے. تو اس پہ کون سی ایسی چیز لکھی ہوئی ہے, کون سا بل تھا ایسے مذہبی حوالے سے جو اس دن لے ہوا تھا, کسی بھی دن ان دنوں میں؟ غلط بات ہے, غلط بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن ویسے آپ کو چاہیے کہ آئندہ احتیاط کیا کریں. صاحب کوئی ایسی چیز ہو تو آدمی احتیاط کریں. جب یہ آپ ان کے ویڈیوز آپ کے پاس پروڈیوسر ہیں, آپ پروڈیوسر صاحب کو کہیں کہ وہ ذرا دکھائیں جب مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی یہ اپوزیشن میں تھے, وہ اصل میں یہ پھول میں شامل کرتے تھے. پرابلم میرے ساتھ ایک یہ ہے کہ جب 2018 میں عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تھے تو مجھے یاد ہے کہ وہ جب ہاؤس میں آئے تھے پہلے دن تو ان پر باقاعدہ اٹیک ہو گیا تھا. بالکل. تو میں وہ دکھا نہیں نہ سکتا, عمران خان صاحب کی تصویر نہیں میں دکھا سکتا نا, آپ کو بھی پتہ ہے. مجھے معلوم ہے کیوں مجھ سے آپ ایسی فرمائش کرتے ہیں جو میں پوری نہیں کر سکتا. تو میر صاحب, میں وزیر اعظم عمران خان صاحب لیڈر آف دا ہاؤس کی چیئر پہ بیٹھتے تھے, میں ان سے بالکل پیچھے, میرے رائٹ پہ قاسم خان سوری صاحب بیٹھتے تھے, ساتھ چیف ویب عامر ڈوگر صاحب تھے, تیسری کرسی میری ہوتی تھی, میرے سامنے ہوا تھا. تو لہٰذا یہ چیزیں پھر ان کو یا دہانی کرائیں تو ان کو پھر تکلیف ہوتی ہے. سچ ہوتا ہے. اچھا, اب ایک اور بھی بات کی, ویسے تو طارق فضل چودھری صاحب نے بہت سی باتیں کی, لیکن جو صرف عمر ایوب صاحب سے متعلق ہیں, بس ایک آخری بات ہو. میں نے کہا جی اسمبلی کی لائیو کاروائی جو ہے نا, یہ ٹیلی ویژن پہ نشر نہیں ہونی چاہیے. جب ایک ایم این اے کھڑا ہوتا ہے اور یہ کاروائی نشر نہیں ہو رہی ہوتی ٹی وی پہ, تو وہ اس ایوان سے خطاب کر رہا ہوتا ہے, اسپیکر سے بات کر رہا ہوتا ہے. جب وہ لائیو چل رہی ہوتی ہے تو وہ قوم سے خطاب کر رہا ہوتا ہے. یہ جب کھڑے ہوتے ہیں عمر ایوب صاحب اور ان جیسے اور جو ہے وہ شہزادے, تو یہ قوم سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں اور عمران خان صاحب کو سنا رہے ہوتے ہیں ادھر کہ جی جیل میں, کہ سنیں میں نے کیا کیا ہے. تو وہ جیل میں ان کو آواز جاری ہوتی ہے. ابھی آپ دیکھیں, ابھی جو کیوں نہیں جاری ہوتی, وہ ٹی وی نہیں ہے عمران خان کے پاس. اچھا, اب وہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان کے پاس پی ٹی وی آتا ہے, ٹی وی انہوں نے کہا تو پی ٹی وی آتا ہے, اور پی ٹی وی پہ آپ کی تقریر جو ہے وہ عمران خان صاحب وہاں پہ سن رہے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے جی میر صاحب یہ مذاق خیز بات کرنے والی ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ٹی وی جو ہے وہ لائیو دیکھنے نہیں دیتے ہیں, اور وہاں پہ کوئی کیبل نیٹ ورک تو لگا نہیں ہے. وہاں پہ آپ کی پی ٹی وی ٹرانسمیشن کے ذریعے چلتا ہے, اور وہاں پہ وہی جو تو پی ٹی وی پہ آپ کی تقریر ویسے جاتی ہے؟ کہاں پہ جاتی ہے جی, ان کا سیپریٹ چینل ہے, وہ سیپریٹ چینل پہ وہ مطلب نشر ہوتا ہے. ریگولر ٹرانسمیشن ادھر کدھر دیکھنے دیتے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو. اور تیسری چیز یہ کہ مجھے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے, میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں, انہوں نے رب العزت نے عزت دی ہے, اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اور اپنی پارٹی کا. مجھے لیڈر آف دی اپوزیشن نامنیٹ کیا, پرائم منسٹر کے لیے کنٹیسٹ کرنے کے لیے انہوں نے نامنیٹ کیا.
تو مجھے تو اپنے کریڈینشل جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو معلوم ہے, مجھے کم از کم پروف نہیں کرنے پڑتے بقول طارق فضل چودھری صاحب کے. الحمدللہ جو ہم لوگ پرفارم کرتے ہیں وہ ان کو معلوم ہوتا ہے, اور اللہ خیر صلاح پارٹی کے لیے. اب یہ بتائیں کہ اب جو وزیر اعظم صاحب نے آپ کو آفر کیا دوبارہ مذاکرات کی, تو میں نے سنا ہے کہ آپ کے کچھ ایم این ایز دوبارہ پریشر میں ہیں. محمد غوث صاحب کے بارے میں کل آپ نے بات بھی کی, اور بھی کچھ لوگوں کے بارے میں سن رہا ہوں. تو اگر ان پہ پریشر کم ہو جائے تو کیا اس کے بعد تحریک انصاف دوبارہ مذاکرات شروع کرنے پہ غور کر سکتی ہے؟ میر صاحب ہم پہ انہوں نے کیا پریشر نہیں کیا, گولیاں برسائیں, بیٹن چارج کیا, ہماری خواتین کو بال سے پکڑ کے انہوں نے گھسیٹا. عمر ڈار صاحب کی والدہ محترمہ رابعہ ڈار صاحب کو, عالیہ حمزہ صاحب کو, ان کی بچیوں کو, ساروں کو, آپ جتنی خواتین دیکھ لیں, بشرا بی بی صاحبہ کو جیل میں رکھا, وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہمشیرگان کو, ان کو جیل میں رکھا. کیا کچھ ہم نے نہیں سہا, اور اس کے باوجود ان کا کیا خیال ہے کہ یہ پریشر بڑھا کے تو ہمیں یہ گوڈی ٹیکنے پہ مجبور ہیں؟ ایسے نہیں. ہم لوگ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے یہ جہاد لڑ رہے ہیں. بہت سمپل چیز ہے. باقی جو کل مطلب زندگی کا کیا پتہ لگتا ہے, زندگی کا کوئی اعتبار نہیں, جئیں گے تو انشاءاللہ تعالی عزت کے ساتھ. اچھا جی, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ صحافی جو ہیں وہ پہلے ہی سڑکوں پہ ہیں. پیکا ترمیمی خلاف کل بھی پاکستان بھر میں صحافیوں کی طرف سے یوم سیاہ منایا جا رہا ہے. اب ان کے ساتھ ساتھ جو یونیورسٹیوں کے اساتذہ ہیں وہ بھی سڑکوں پہ آ گئے ہیں. آج پنجاب میں بھی یونیورسٹی ٹیچرز نے یوم سیاہ منایا. کیوں منایا ذرا دیکھیے. پنجاب یونیورسٹی لاہور کے یہ اساتذہ آج یوم سیاہ منا رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جامعات میں تحقیق کی مد میں اساتذہ کو دی جانے والی 25% ٹیکس چھوٹ اچانک FBR کی جانب سے ختم کر دی گئی. پینشن کے قوانین میں تبدیلی, سندھ میں بیوروکریٹس کو یونیورسٹیوں میں تعینات کرنے کے احکامات جاری کرنا تعلیم کے ساتھ کھلواڑ ہے. یہ جو حکومتی یہ پالیسی ہیں یہ بہت ہی تباہ کن ہیں. جتنے مرضی آپ ہونہار اسکالرشپ کر لیں, جتنے مرضی آپ لیپ ٹاپ تقسیم کر لیں, جب تک آپ کا استاد پرفارمنس صحیح طریقے سے دے نہیں سکیں گے, یہ تمام پالیسیز آپ کی کسی طریقے سے رزلٹ نہیں دیں گی. ساری دنیا کے اندر جو ٹیچرز ہیں وہ ترقیاتی کاموں میں مشغول ہوتے ہیں, تو ان کو تو ٹیکس ریبیٹ دیا جاتا ہے. یہ جو احتجاج ہے یہ ایک سوال ہے کہ اگر اساتذہ سڑکوں پہ رہیں گے تو وہ کوالٹی ایجوکیشن کیسے دے سکتے ہیں. احتجاج سے قبل وزارت خزانہ کو لکھے گئے خط میں اساتذہ نے یہ نشاندہی بھی کی کہ ٹیکس چھوٹ کا اعلان وزیر خزانہ نے 2024 بجٹ تقریر میں کیا تھا, تاہم خط کا جواب نہ آیا. اساتذہ کا مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم معاملے کا فوری نوٹس لیں تاکہ قوم کے معمار سڑکوں کی بجائے درسگاہوں پر توجہ دے سکیں. کیمرامین فیصل عباسی کے ساتھ راشدہ شعیب, کیپٹل ٹاک. اب اس میں ایک چیز جو ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اساتذہ جو ہیں اپنی سیلریز پر کوئی چھوٹ نہیں مانگ رہے. ریسرچ گرانٹ جو ہے اس پہ جو ٹیکس لگا دیا ہے 25%, اس پہ احتجاج کر رہے ہیں. اور ریسرچ گرانٹ کا تعلق ان کی ذات سے نہیں ہے. ریسرچ گرانٹ جو ہوتی ہے وہ اس کے ذریعے ملک و قوم جو ہے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے. ریسرچ پہ بھی پابندی لگانے کی ایک جو حکومتی اسٹریٹجی ہے اس کے خلاف یہ احتجاج کر رہے ہیں. ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. عمر یوسف, آپ بھی وزیر خزانہ رہے ہیں, تو جو یونیورسٹیوں میں جو ریسرچ گرانٹ ہوتی ہے اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں؟ میر صاحب میرا خیال ہے کہ میں انسان کہتا ہے نا سرپرائزڈ اور شاکڈ, انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کس طرح کے سٹیپس اٹھا رہے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ریسرچ کو انکریج دیا جاتا ہے. آپ ان کو ریبیٹ دیتے ہیں, ٹیکس چھوٹ دیتے ہیں کہ ریسرچ ہو, کیونکہ یہ وہ آپ بیج لگاتے ہیں جس کے ساتھ آپ کو فیوچر میں ڈیویڈنڈز ملتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, اس پہ بھی میں بات بھی کر چکا ہوں, پریس کانفرنسز کر چکا ہوں. FBR نے ابھی قائمہ کمیٹی سے بھی اور منسٹری آف فائنانس سے 1010 موٹر ویکلز خریدنے کی انہوں نے اجازت لے لی ہے, اور ہم نے دبا کے کہا ہے کہ یہ کس لیے آپ لینا چاہ رہے ہیں, یہ فضول خرچی کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. کیا انہوں نے کوئی ریونیو بڑھانا ہے؟ ریونیو شارٹ فال 400 ارب روپے کا اس پچھلے 6 مہینوں میں ہو چکا ہے, 400 ارب کا, بجائے بڑھانے کے وہ کم ہوئے. دوسری چیز آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کا قریبی ملک ایران سے جو پیٹرول سمگل ہو کے آتا ہے وہ کوئی گدے یا کھچروں پہ تو نہیں آتا نا, کنسترز میں تقریباً 500 ارب روپے کا پیٹرولیم یا پیٹرول جو ہے وہ سمگل ہو کے پورے پاکستان میں آتا ہے. تو FBR وہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ FBR سویا ہوا ہے, کیوں نہیں کنٹرول کر رہا؟ باقی ایجنسیز کیوں نہیں کنٹرول کر رہی؟
اس کے اوپر وہ کریں نا، نظر ثانی کریں یا اس کا تدارک کریں، پر الٹا آپ کے ان اداروں کے اوپر جنہوں نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، آپ کی اکیڈیمیا ہو گئی، آپ کا ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہو گئے، ان کے اوپر آپ ٹیکس لگانا چاہ رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ بالکل ان کا ہوش واس اڑ گئے ہیں. تو لیکن عمر صاحب، جب آپ کی پارٹی جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کو کہتی ہے کہ پاکستان میں ترسیلات زر نہ بھیجیں، تو کیا یہ ویسی پالیسی نہیں ہے جیسی کہ اس حکومت کی ہے؟ نہیں، ترسیلات زر آپ ہیومن رائٹس وائلیشنز پاکستان میں ہو رہی ہیں، ایک پروٹیسٹ ہے، ایک سول رائٹس موومنٹ میں آدمی کیا کر سکتا ہے؟ سول رائٹ موومنٹس میں آپ کا یہی ہے نا کہ حکومت کو آپ کہیں کہ بھائی ہوش کے ناخن لو، رائے راست پہ رہو. آپ جرنلسٹ کو، آپ اکیڈیمیا کو، اپوزیشن کے لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگانا، کیا ان کو دیوار کے اندر نہیں. لیکن یہ جو آپ نے جو سول نافرمانی کی بھی بات کی تھی اور پھر آپ نے کہا ترسیلات زر پاکستان نہ بھیجی جائیں، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی اپیل ناکام ہو گیا کیونکہ ترسیلات زر میں تو اضافہ ہو رہا ہے؟ نہیں، دیکھیں ترسیلات زر آپ پچھلے سالوں کے مقابلے میں دیکھیں تو کم ہوئی ہے، کوئی زیادہ کوئی نہیں ہو رہی ہے. اچھا، کم ہوئی ہے اور کم ہوگی. اور دوسری چیز ڈیفینس منسٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ ڈیفینس منسٹر صاحب جو ہیں ان کو اپنی منسٹری کے بارے میں نہیں پتا، تو وہ اکانومی کے بارے میں کیا جانیں گے. اور دوسری اہم بات یہ میر صاحب کہ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ جس وقت آپ کے پاس منسٹری آف فائنانس کے پاس بیرون ملک ذرا سا سرپلس فنڈز کا ہوتا ہے، تو وہ اپنی ناکامی کو کور کرنے اسٹیرلائزیشن پروگرام کے لیے کہ ڈالر نہ آئیں ایک دم، تو وہ اس کو میٹر کر کے ریگولیٹ کر کے لاتے ہیں. تو انہوں نے زیادہ ایک دم لائے ہیں، یہ آگے سسٹینیبل نہیں ہے. یہ بتائیں کہ جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ آپ کی پارٹی کے صوبائی صدر ہیں، حال ہی میں ان کو بنایا گیا ہے. وہ کہتے ہیں اب ہم ہارڈ لائنرز کو آگے لے کے آئیں گے اور ہومیوپیتھک لیڈرز کو پیچھے لے کے جائیں گے. تو یہ تحریک انصاف میں ہارڈ لائنر کون ہے اور یہ ہومیوپیتھک یہ کیا ہوتا ہے؟ جنید اکبر خان صاحب ایک فیلڈ کے شخص ہیں، ماشاءاللہ تیسری بار وہ ایم این اے بنے ہیں، چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، اور انہوں نے ملاکنڈ میں بہت بہترین انہوں نے کام کیا ہے، اور بڑی خوشی ہوئی ہے کہ وہ نامنیٹ ہوئے ہیں ایز پریزیڈنٹ کے پی. اور انشاءاللہ بہترین وہ ورکرز کی جو پلس ہے اس پہ ان کا ہاتھ بھی ہے، اور صحیح طرح پارٹی بھی چلائیں گے. اور ہارڈ لائنر کا یہ ہے کہ جو کھڑے ہو سکتے ہیں، پارٹی موقف کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں. اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں میر صاحب کوئی، میرا خیال ہے ایسا کوئی وہ شخص نہیں رہا کہ جو ورکر نہ ہو، جو ورکر کے ساتھ ایسوسیٹ نہ کرتا ہو، جو فرنٹ لائن پہ کھڑا نہ ہو. میرا خیال ہے وہ تو ہومیوپیتھک کا کیا مطلب ہے؟ ہومیوپیتھک کا میرا خیال ہے وہ پروسیس آف آپ سمجھیں کہ فلٹریشن ہوتا ہے نا، اس کے ذریعے وہ ہومیوپیتھک ایسے بھی سائٹ پہ ہو گئے جن کو پارٹی شو کاز نوٹس جاری کرتی ہے. میں بھی کیا کہوں اس کے بارے میں، جیسا کہ ابھی آپ نے 2-3 دن پہلے سینیٹر فیصل سلیم کو شو کاز نوٹس جاری کیا. کئی ہیں جو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے جو احکامات ہیں اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے ہیں. باٹم لائن یہ ہے. اچھا، تو ان کو آپ ہومیوپیتھک کہتے ہیں؟ جی، جو کہ کھل کے بات نہیں کرتے ہیں، اپنے ورکرز کے حوالے سے بات نہیں کرتے ہیں، پارٹی پالیسی کے اوپر بات نہیں کرتے ہیں. جن کو ہم لوگ یا کھڑے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، نہ قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں کہیں پہ نظر نہیں آتے، ان کو آپ ہومیوپیتھک. اچھا، کیا یہ بات درست ہے کہ پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی شروع ہونے والی ہے اور تحریک انصاف جو ہے وہ غیر اعلانیہ طور پر یہ ایک منصوبہ بندی کر رہی ہے کہ چیمپئنز ٹرافی کے میچوں میں اسٹیڈیمز کے اندر جو ہے وہ بھرپور نعرے بازی ہوگی، اور صرف لاہور میں ہی جو ہے وہ لاکھوں روپے خرچ کر کے آن لائن ٹکٹیں بھی خرید لی گئی ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ابھی کرکٹ ہو، وہاں پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا نام نہ ہو، تو یہ کوئی میرا خیال ہے بہت عجیب سی بات ہوتی ہے. جہاں پہ پاکستان کی بات آتی ہے، کرکٹ کی بات آتی ہے، آٹومیٹکلی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بات آتی ہے. انہوں نے ملک کو لیڈ کیا تھا، اور میرا خیال ہے یہ جو انسٹالڈ رجیم ہے ان کے لوگوں کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے، یا تو اس اسٹیچر کے خود کرکٹر. تو اگر چیمپئنز ٹرافی کے میچوں میں نعرے بازی ہو گئی تو آپ تو غلط ثابت ہو جائیں گے. نہیں، نعرہ بازی یا ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوگی، لوگ سپونٹینیسلی کریں گے. میں پھر ریپیٹ کرتا اچھا، سپونٹینیس جہاں پہ عوام ہوگی، جہاں پہ کرکٹ ہو رہا ہوگا اور وہاں پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نعرے نہ لگیں، یہ تو ہو نہیں سکتا. وہ تو لگیں گے نعرے، آبویسلی لگیں گے. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک بریک نہ لوں؟ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. عمر ایوب صاحب، یہ بتائیں کہ اب 8 فروری کو تحریک انصاف
یوم سیاہ منا رہی ہے. تو یہ جو آپ کے کچھ ایم این ایز کو گرفتار کیا جا رہا ہے, کچھ ایم این ایز جو ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں جی کہ ان پہ بڑا پریشر ہے, اس کی وجہ 8 فروری کا یوم سیاہ جو ہے اس کو ناکام بنانا ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ کوئی تحریک انصاف کا جو قومی اسمبلی میں پارلیمانی گروپ ہے اس کے اندر کوئی فارورڈ بلاک بنانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ میر صاحب دیکھیں, میں واضح طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف میں کوئی فارورڈ بلاک نہ ہے نہ ہوگا. یہاں پہ ایک بلاک ہے اور وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب بلاک ہے, ویری کلیئر. نمبر 1, جن لوگوں نے ڈیفیکٹ کر کے 5 ہمارے فارمر ساتھی وہ ڈیفیکٹ ہو کے یا دوسری طرف گئے, انہوں نے میری ناقص رائے میں انہوں نے اپنے سیاسی کریئر کو الوداع کہہ دیا. ان کو نہ وزارتیں ملیں, پتہ نہیں روپے کتنے ملے یہ مجھے نہیں معلوم, پر نہ وہ کیبنٹ میں آئے نہ کچھ اور ہوا. اور جہاں تک ان کا یہ خیال کہ وہ نالیاں گلیاں اور کھمبے لگا کے یا وہ الیکشن جیتیں گے تو ان کی خام خیالی ہے. حکومت نے جو ہم لوگ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی, انہوں نے ہم ساروں کے خلاف ہمارے مخالفین کینڈیڈیٹس کو سب کچھ دیا. اس کے باوجود جو لیڈز عوام نے ہمیں دی پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نام پہ, وہ لاکھوں کی لیڈز تھیں, ہزاروں کی لیڈز تھیں, اس کو وہ میچ نہیں کر سکے. تو لہٰذا یہاں پہ یہ بات, یہ آرگیومنٹ دم توڑ جاتا ہے کہ آپ کوئی فارورڈ بلاک قومی اسمبلی بنا سکتے ہیں پی ٹی آئی کی. نہیں, آپ نے ہمارے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں آپ نے ہمارا پروٹیسٹ بھی دیکھا. الحمدللہ ایک مٹھی کی طرح سارے کے سارے پارلیمنٹیرینز کھڑے ہیں. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب سے جب ہماری ملاقات بھی ہوئی تو میں نے ان کو, میرے ساتھ باقی ساتھی بھی تھے, میں نے کہا سر آپ کو اپنے پارلیمنٹیرینز پہ فخر کرنا چاہیے. اور انہوں نے کہا بالکل میری طرف سے ان کو اپریشیٹ کریں. جس طرح وہ آگ کی بھٹی میں اس وقت بھی کھڑے ہیں میر صاحب, میں تو ان کو اپنے فیلو پارلیمنٹیرینز کو, چاہے وہ فارم 45 کے پارلیمنٹیرینز ہیں, یعنی کہ ان کو فورسفلی ہرایا گیا الیکشن, یا وہ اسمبلی میں ہیں, یا وہ ہمارے جہاں پہ بھی, تو آپ کی جو قومی اسمبلی سلام پیش کرتا ہوں, اس میں آپ کی ایک گروپ میں صرف 4 یا 5 ہومیوپیتھک ایم این اے ہیں. وہ تو چلے گئے اب نہیں ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ 8 فروری کو سوابی میں جلسے کا بھی اعلان کیا گیا ہے, اور عالیہ حمزہ صاحبہ نے 8 فروری کو مینار پاکستان لاہور پہ جلسے کی اجازت کے لیے درخواست بھی دے دی ہے. تو اگر حکومت نے آپ کو مینار پاکستان پہ جلسے کی اجازت دے دی تو پھر آپ سوابی کی جائیں گے یا لاہور جائیں گے؟ میرے خیال ہے لاہور کا جو ہوگا, پنجاب بہت بڑا مطلب صوبہ ہے, پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ وہیں پہ کریں گے. سینٹرل پنجاب ہو گیا, ساؤتھ پنجاب ہوگا, اجازت مل جاتی ہے. جو مجھے لگتا ہے کہ ان میں اتنا دم خم نہیں ہے حکومت میں کہ وہ ہمیں دینا چاہیے. ہمارا جمہوری حق ہے, ہم نے اپلائی کر کے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں. پر کل رات سے بھی ریڈز ہو رہی تھی. عالیہ حمزہ صاحبہ نے ٹویٹ کی, ان کے گھر پہ بھی ریڈ ہوا, باقی لوگوں کے گھروں میں ریڈ ہوئے. یہ تو پنجاب پولیس کا اس وقت حال ہوا ہے. وہ کچے کے ایریا میں جاتے نہیں ہیں کیونکہ خود یہ پکے کے ڈاکو بنے ہوئے ہیں. وہاں پہ کچے کے ڈاکوؤں سے تو ان کی جان جاتی ہے. تو یہ کس پہ یہ الغار کرتے ہیں؟ یہ انوسنٹ لوگوں کے اوپر اور خواتین کے اوپر. 8 فروری سے پہلے عمر ایوب کی گرفتاری کا کوئی خدشہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو ہر وقت رہتا ہے میر صاحب. ہمارے پاس تو یہاں سے باہر جاتے ہوئے کسی بھی ٹائم پہ ہو سکتا ہے. وہ تو جس وقت 5 دسمبر کو اڈیالہ جیل میں فرد جرم عائد ہو رہا تھا, تو میں باہر جیسے ہی نکلا اڈیالہ جیل کے گیٹ سے تو 4 SHOs کھڑے تھے. انہوں نے کہا جی آپ کی بیل چیک کرنی ہے. میں آس پڑا, میں نے کہا جی یہ چیک کر لیں, اور اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے, ابھی میں نام دوں تو آپ کا وہ بیپ آ جائے گا, آپ کو سینسر کرنا پڑے گا. میں نے کہا اس شخص کو بھی کہہ دیں, یا گرمکھی میں بھی لکھا ہوا ہے نا, گوگل ٹرانسلیٹر استعمال کر کے انگریزی میں یا اردو میں ٹرانسلیٹ کر لیں کہ یہ بیل انٹیکٹ ہے. پر انہوں نے دیکھا نہیں, اور انہوں نے ابھی بھی آپ کے پاس کوئی بیل ہے؟ جی میرے پاس ہے, میرے پاس بیل ہے. اچھا, میرے پاس بیلز ہیں, پر یہاں پہ انہوں نے بیل کے باوجود انہوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کیا. اور رات کو جس وقت میں سول لائنز تھا, وہاں پہ تھا لائنز میں انہوں نے اریسٹ کیا ہوا تھا, تو حضرو تھانے کا SHO آیا, IO آیا, اور یہ لوگ آئے اور مہرت تھا. تو میں اچھا, تو وہ جو آپ کی بیل کے باوجود آپ کو گرفتار کیا اور کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوئی, تو جس کورٹ نے آپ کو بیل دی تھی اس کورٹ نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کوئی نوٹس لیا؟ جی اس کورٹ نے, ATC کورٹ پنڈی نے, اسی رات انہوں نے کورٹ کنوین کی جج صاحب نے, اور انہوں نے کہا ان کو یہاں پہ پروڈیوس کریں. وہاں پہ پھر ان کو پولیس کو اور ان ادارے کے لوگوں کو, انٹیلیجنس والوں کو پسوڑی پڑ گئی, اور انہوں نے پھر کہا کہ جی ابھی آپ دوسرے تھانے کے حوالے کریں. تو انہوں نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو
ایک ہزروں کے تھانے کے کیس میں ڈال دیا. اچھا، تو ابھی بھی کچھ جج ایسے ہیں جو کہ کوئی نہ کوئی ایکشن لیتے ہیں اور کوئی جرت دکھا دیتے ہیں. کریکٹ. بہت بہت شکریہ. عمر ایوب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سوال کے جواب میں انہوں نے جو کریکٹ کہا ہے اس میں ایک تھوڑی سی امید ہے کہ شاید کبھی پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی قائم ہو جائے، لیکن صرف اس صورت میں قائم ہوگی جب صرف جوڈیشری کے کچھ جرت مند اور بہادر ججز نہیں بلکہ پارلیمنٹیرینز بھی، صحافی بھی، وکلا بھی اور تمام سول سوسائٹی بھی کچھ جرت کا مظاہرہ کرے گی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.